बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस और पाकिस्तान इस खित्ते के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दो अहम तरीन ममालिक हैं। इसीलिए रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा करना इंतहाई अहम दौरा था और पूरी दुनिया उस पर नज़रें जमाए बैठी थी, क्योंकि रूस और पाकिस्तान के इस तरह से बढ़ते हुए ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग हैं। हम तो कब से बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और अनकरीब मंजर आम पर आएगा। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और इस खित्ते में भी चीन, रूस, भारत बड़े अहम ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार हमेशा से सबके लिए सबसे ज़्यादा अहम रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी सबसे अहम प्लेयर है, पाकिस्तान चीन और रूस के लिए भी अहम प्लेयर है, अरब ममालिक के लिए भी अहम प्लेयर है। लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थी कि वो रूस के ब्लॉक में जाता है या अमेरिका के। तो हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक में जाएगा और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक में रहा और ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह रहा। इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो इंतहाई बेहतरीन है। हम अमेरिकी ब्लॉक से भी निकल चुके हैं, लेकिन हमने अमेरिका से दुश्मनी नहीं पाली और यही काम हमने अरब ममालिक के साथ भी किया, लेकिन अब हम चीन और रूस वाले ब्लॉक में आ चुके हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मंजर आम पर आईं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अभी मंजर आम पर नहीं लाई गई। इस वीडियो में हम आपको सारी डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे और रूसी वज़ीर ख़ारजा के जाने के फ़ौरन बाद ही आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर पूरी दुनिया नज़रें जमाए बैठी थी, तो उस हवाले से भी हम आपको डिटेल्स देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल खबर रसा इदारे इस दौरे के हवाले से क्या कह रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि इस दौरे का मकसद ये है कि पाकिस्तान और रूस मिलकर अमेरिका पर दबाव डालें कि वो इस खित्ते से निकले। द प्रिंट कहता है कि इंडिया रशिया लेस यूजफुल टू ईच अदर नाउ, डिसएग्रीमेंट्स विल ओनली ग्रो। यानी भारत और रूस अब एक दूसरे के लिए फायदा मंद नहीं रहे और अब ये आपको कहीं भी एक पेज पर नजर नहीं आएंगे। द इंटरप्रेटर कहता है कि क्रैक्स बिगिनिंग टू अपीयर इन द रशिया इंडिया रिलेशनशिप, कि भारत और रूस के ताल्लुकात में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। जब सच टीवी उर्दू बताता था तब भारतीयों को यकीन नहीं आता था, आज पूरी दुनिया ये बातें कर रही है। और यूरेशियन टाइम्स क्या कहता है, ये बड़े मजे की खबर है। रेड फ्लैग इन इंडिया एज रशिया गेटिंग डेंजरसली क्लोज टू पाकिस्तान आफ्टर आर्क राइवल चाइना। रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के खतरनाक हद तक करीब हो रहे हैं और ये इंडिया के लिए खतरे की निशानी है, यानी लाल झंडा खतरे की निशानी है भारत के लिए। और फिर ये पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से चीन और रूस को एक दूसरे का हरीफ या एक दूसरे का रकीब कह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि रूस और पाकिस्तान को एक दूसरे से फायदा क्या है। रूस पाकिस्तान से क्या चाहता है? रूस का एक ही मकसद है, इस खित्ते से अमेरिका का वजूद खत्म करना। और चीन और रूस इस वक्त मिलकर एक चीज के बहुत खिलाफ हैं। ये कभी भी कोई ऐसी फोर्स नहीं बनाना चाहते, ऐसा इत्तेहाद नहीं बनाना चाहते जिससे किसी मुल्क की तबाही हो। यानी जिस किस्म के इत्तेहाद अमेरिका चाहता है ऐसे इत्तेहाद चीन और रूस नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते से अमेरिका का वजूद ख़त्म हो और अमेरिका की ये जो चौधराहट है कि जिस पर चाहे पाबंदियां लगा देता है, ये चौधराहट ख़त्म हो, डॉलर की अजारादारी ख़त्म हो। और उसके लिए पाकिस्तान बहुत अहम तरीन मुल्क है। फिर दूसरी चीज़ जो रूस को चाहिए वो है गर्म पानियों तक रसाई, जो रूस का बड़ा देरीना ख्वाब था। पहले वो बजरिया जंग हासिल करना चाहता था और उसका उसने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया था। अब पाकिस्तान उसको खुद ऑफर कर रहा है और वो बाकायदा तौर पर सी पैक का हिस्सा बन चुका है और चाइनीज़ मीडिया तो इसको बाकायदा आर पैक कह रहे हैं। यानी सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा और आर पैक रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पाकिस्तान को रूस से क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जो बाजवा डॉक्ट्राइन भी जिसे हम कहते हैं, उस पॉलिसी के मुताबिक भारत के अलावा दुनिया में कोई भी मुल्क हमारा दुश्मन नहीं होगा
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آپس میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن دونوں پاکستان کے دوست ہیں۔ امریکہ افغانستان کی مثال لے لیں، سعودی عرب اور ترکی کی مثال لے لیں، سعودی عرب اور قطر کی مثال لے لیں، سعودی عرب اور ایران کی مثال لے لیں۔ دوسرا، پاکستان روس سے جدید ترین اسلحہ حاصل کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 70-75 سالوں سے امریکہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بظاہر تو وہ ہمیں امداد دیتا رہا لیکن فائدہ وہ اٹھاتا رہا، پاکستان نیچے ہی جاتا رہا، اور آج بھارت کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے۔ پھر روس کا پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا، پاکستان کا دورہ کرنا، یہ ایک میسج ہے امریکہ کے لیے کہ دیکھو، کل پاکستان اور افغانستان تمہارے ساتھ تھے، بھارت میرے ساتھ تھا اور میرے ٹکڑے ہوئے تھے۔ آج پاکستان اور افغانستان میرے ساتھ ہیں اور بھارت تمہارے ساتھ ہے، اب تمہارے ٹکڑے ہونے ہیں۔ اب اس دورے کی چند اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو روسی وزیر خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بڑے خوش آئند ہیں، کیونکہ کوئی بھی طاقت اس وقت دنیا میں بھارت اور پاکستان کی جنگ نہیں چاہتی۔ خدا نخواستہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو دنیا رک جائے گی، بلکہ بہت پیچھے چلی جائے گی۔ تو اس پر سوال اٹھنے لگے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہاں وہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ مذاکرات اس طرح نہیں ہیں کہ دونوں ممالک کے وفود یا نمائندگان چھپ چھپ کر دوسرے ممالک میں مل رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت عرب ممالک کو اپنی آفرز بتاتا رہا کہ ہم کیا کچھ کرنے کو راضی ہیں، اور پاکستان عرب ممالک کو اپنے تحفظات بتاتا رہا، اور عرب ممالک پر امریکہ کا پریشر تھا۔ تو یہ بس اتنی سی بات ہے، اور پاکستان نے ان طاقتوں کو ایک میسج بھی دے دیا ہے کہ دیکھو، ہم نے تجارت کی بات کی تو عوام کا کتنا خطرناک رد عمل آیا، اور پاکستانی عوام بھارت سے نفرت نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور کشمیر میں امن کے لیے مذاکرات تب تک نہیں ہو سکتے جب تک بھارت آرٹیکل 370 اور 35(1) کو بحال نہیں کرتا۔ اور رشیا پاکستان کو جو سب سے بڑا فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر رشیا اور بھارت کے تعلقات بالکل خراب ہو جاتے ہیں تو کشمیر کے مسئلے پر رشیا بھارت کو ویٹو نہ کرے، جو بھی بات ہو میرٹ پر ڈسکس ہو۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ پھر روسی وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی کہ روس اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کی سب سے بڑی وجہ عمران خان اور ولادیمیر پوٹن کی دوستی ہے، اور ان دونوں لیڈرز کے درمیان بڑے ٹائم سے خطے کے فیوچر کو لے کر خفیہ پلاننگز چل رہی تھیں۔ چیزیں بہت دیر سے منظر عام پر آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب روس نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ کرے گا، اور اس پر روس $2 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور روس کے شیئرز اس میں صرف 26% ہوں گے، باقی شیئرز پاکستان کے ہوں گے۔ پھر پاکستان سٹیل ملز کو روس نے بنایا تھا، اور ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس کی بحالی کے لیے روس دوبارہ سے انویسٹ کرے۔ پھر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت میں بہت حد تک بہتری آئی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت کم ہے۔ جتنا پوٹینشل ہے اس پر اب تیزی سے کام ہونا چاہیے اور تجارت کو نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہیے۔ پھر افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے حوالے سے دونوں ممالک میں یہ طے پا گیا کہ کسی بھی صورت امریکی فوج کا انخلاء 1 مئی سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ پھر ملٹری ایکسرسائزز پر بات ہوئی کہ مزید ملٹری ایکسرسائزز ہونی چاہیے، اور اب روس اور پاکستان ایک نئی ملٹری ایکسرسائزز منعقد کرنے والے ہیں جن میں پہاڑوں پر ایکسرسائزز ہوں گی۔ اس سے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان جو ملٹری ایکسرسائزز ہوئی ہیں ان سے دونوں ممالک نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، یعنی پاکستان کا یہ ہنر کہ کاؤنٹر ٹیرورزم کو کیسے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم پاکستان کو جدید ترین اسلحہ فراہم کریں گے۔ اب یہ سب سے اہم بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ روسی وزیر خارجہ کے دورہ سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دفاعی معاہدے بھی ہوں گے اور اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی بات چیت ہوگی، جس پر کئی صحافیوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہوتے ہیں جن پر بلیو کرنا پڑتا ہے، جن کی 90% خبریں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز اوپن ایجنڈے میں شامل نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو کس خوبصورتی سے منظر عام پر لایا گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کو جدید ترین اسلحہ دیں گے،
اب آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ دہشت گردی کے خلاف، خاص طور پر جو اندرونی دہشت گردی ہے، اس کے خلاف جنگ کے لیے آپ کو کوئی جدید ترین اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی، فوجی مہارت اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی فوجیں جو افغانستان میں موجود تھی، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، لیکن وہ سب کچھ نہیں کر سکیں جو پاکستان نے کیا، کیونکہ ان کے پاس وہ فوجی مہارت نہیں تھی، وہ لڑنے کی قابلیت نہیں تھی۔ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں چاہیے، بلکہ بھارت کے خلاف چاہیے۔ لیکن اگر آپ دہشت گردی کا لفظ یوز کریں گے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اسلحہ خریدا ہے، تو ایک تو بھارت اور امریکہ کا جو شور شرابہ اور رونا دھونا ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کو ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے، آپ کے ساتھ اسپیشل رعایت کی جائے گی، لیکن پھر بھی امریکی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ روس نے ایک اور بہت بڑی آفر کی ہے، آفرز تو اس نے بہت ساری کی ہیں، لیکن ایک یہ آفر بھی اس نے کی ہے کہ ہم پاکستان کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 2 کمپنیوں کے نام بھی دیے ہیں پاکستان کو، جن پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر سستی LNG حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ ترقی کی طرف جائیں گے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی۔ اگر آپ ایران سے سستا پیٹرول خریدتے ہیں، روس سے پیٹرول خریدتے ہیں، آپ پر پابندیاں لگیں گی۔ لیکن اگر پاکستان روس سے اسلحہ یا LNG خریدتا ہے تو پاکستان پر صرف امریکی پابندیاں لگیں گی، وہ انٹرنیشنل پابندیاں نہیں ہوں گی، اور پاکستان کو امریکی پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کو امریکہ اسلحہ نہیں بیچتا اور نہ پاکستان خریدتا ہے، کیونکہ جب ہم خریدتے تھے تو امریکہ بڑی کڑی شرائط رکھتا تھا، اب پاکستان نے بند کر دیا ہے امریکہ سے اسلحہ خریدنا، اور پاکستان تقریباً ہر چیز اپنی بنا رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 آنے والا ہے، جو جدید ترین طیارہ ہوگا۔ پھر ترکی کے ساتھ مل کر ہم سٹیلتھ فائٹر بنا رہے ہیں، اور روس کے ساتھ مل کر بھی سٹیلتھ فائٹر بنانے کی اطلاعات مل رہی ہیں، لیکن کنفرم ہونے پر آپ کو مستند خبر دیں گے۔ تو اب ہمیں واقعی میں امریکی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کو تو ضرورت ہے۔ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھارت خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن پاکستان اور چین اپنی پوری طاقت کبھی بھی نہیں بتاتے، جبکہ بھارت 10 گنا بڑھا کر بتاتا ہے۔ اور نہ پاکستان کوئی ایسا اسلحہ بنا رہا ہے جس میں امریکی پارٹس پڑتے ہوں، جیسے ترکی اٹیک ہیلی کاپٹرز بناتا ہے لیکن اس میں انجن امریکی ہوتا ہے، تو امریکہ نے ترکی پر پابندی لگا دی اور ترکی پاکستان کو وہ ہیلی کاپٹرز نہیں بیچ سکا۔ تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں بنا رہے جس سے ہمیں امریکی پابندیوں کا فرق پڑے۔ اور اس دورے کے دوران جو سب سے اہم 2 باتیں ہوئیں، ایک تو امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا، وہ ہر صورت میں یقینی بنانا ہے، اور دوسرا نئے بلاک کے حوالے سے بہت بات چیت ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ روسی وزیر خارجہ کے جاتے ہی ایران اور پاکستان کے درمیان ملٹری ایکسرسائزز کا اعلان ہوا، جس سے بھارت میں بڑا ماتم مچا۔ بات چیت پہلے ہی ہو رہی تھی، اب باقاعدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس بلائی گئی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہر صورت یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس میں پاکستان سمیت پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ حکومت اور ملٹری اس وقت بھی ایک ہی پیج پر ہیں، ہم ہر حال میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ایک اور اہم پیغام دیا گیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں لیکن عمران خان نہیں ہونے دے رہے، تو وہ چیز بھی آج کلیئر ہو گئی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔